बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर फ्लाइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है तेरी चाहतों के हसार में, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं तैयबा हैदर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत नावल हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। आज एक अरसा बाद अहमद हाउस में खुशियों का समा था, क्योंकि मुल्क के नामवर बिजनेसमैन बिलाल अहमद के इकलौते बेटे शहरोज़ की शादी की तैयारियां चल रही थी। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तैयारियों का ज़िम्मा बिलाल अहमद की इकलौती बेटी परीशा ने उठाया था। वो अपने ज़ेर निगरानी घर का कोना कोना सजवा रही थी, हर किस्म के इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके इकलौते भाई की शादी में कोई भी कमी रहे, पर यह तो इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है कि इसे कुछ भी मुकम्मल नहीं मिलता। हमेशा कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है, और वो कोई कमी नहीं बल्कि एक खला था, जो कि परीशा और शहरोज़ की ज़िंदगी का ताउम्र हिस्सा रहने वाला था। और वो खला था वालिदैन का, जिन्हें दोनों बहन भाई ने एक कार हादसे में हमेशा के लिए खो दिया था। परीशा इस वक्त लाउंज में अपने वालिदैन की इन लार्ज पोर्ट्रेट के पास मौजूद थी। हर तरफ अजीब गहमा गहमी थी। मुंतज़मीन इधर से उधर भागकर अपनी मसरूफियात का सबूत दे रहे थे, पर इस एक याद ने जैसे सब कुछ मुंजमद कर दिया हो। अपने वालिदैन की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए परीशा की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। उसकी आंखों के सामने इसके वालिदैन की वफ़ात से लेकर अब तक के तमाम मनाजिर पूरी जज़ियात के साथ एक फ़िल्म की मानिंद मतवातिर चल रहे थे। कैसे वालिदैन की वफ़ात के बाद शहरोज़ ने तालीम के साथ साथ अपने बाप के वसी और अरीज़ कारोबार को अपनी जहानत बर्दबारी और मुस्तकिल मिजाज तबीयत की बिना पर संभाला। परीशा के साथ साथ घर पर भी तवज्जो दी और एक हसास मोहब्बत करने वाला और ज़िम्मेदार भाई साबित हुआ था। तो ठीक इसी तरह परीशा ने भी अपने भाई का हर मोड़ पर बखूबी साथ निभाया था। गर्ज ये कि दोनों ने एक दूसरे में अपने हर रिश्ते को पाया था, और अब इसी खूबरू और शानदार से भाई की शादी इसकी अपनी अजीज़ अज़जान सहेली सारा से होने जा रही थी। अपनी गालों पर आई नमी को साफ़ करते हुए वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। वो आहिस्तगी से चलते हुए खिड़की में आ खड़ी हुई थी, जहाँ से लॉन का मंजर साफ दिखाई देता था। मुलाजमों की दौड़ लगी हुई थी, हर तरफ रंगीनियाँ थी, पर वो तो एक नो स्टेजिंग फेस से गुजर रही थी। यादों का अकेला एक बार फिर इसे अपने साथ बहा ले गया। परीशा को उर्दू अदब से खासा शगफ था, पर चूँकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए वो अपने इस शौक़ के लिए काफ़ी अरसे से वक्त नहीं निकाल पा रही थी। पर अब जबकि वो मेडिकल के इम्तहानात से फ़ारिग हो गई थी, लिहाजा पहली फ़ुर्सत में इसने लाइब्रेरी का रुख किया था, और अपनी मतलूबा किताब ना पाकर वो लाइब्रेरियन से अच्छा खासा उलझ चुकी थी। अजीब लाइब्रेरी है। मुसलसल 15 मिनट की बहस और लाइब्रेरियन का माफ़ीनामा सुनने के बाद परीशा ने तकरीबन झुंझलाते हुए कहा, अजीब होने के साथ गरीब भी। सारा, जो अपनी किताब का मुताला करते करते तकरीबन बोर हो गई थी, इस नाजुक सी लड़की की तकरार सुनते हुए इधर आ गई थी, और अब बड़ी दिलचस्पी से परीशा के साथ खड़ी तबसरा कर रही थी। है ना? अपनी हम सिन्फ को शिकवा करते देखकर परीशा ने झट तायद चाही, जिस पर सारा ने इस बात में सर हिलाया और कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, वैसे अगर आप चाहें तो ये नावल मैं आपको ला कर दे सकती हूँ। मैंने हाल ही में मंगवाया है। सच में? परीशा एकदम खुश होकर बेयकीनी की कैफियत में बोली, पर साथ ही ये कहते हुए ठंडी पड़ गई, मैं तो आपको जानती भी नहीं, और ना ही मुझे आपके डिपार्टमेंट का पता है। मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे तो जान पहचान कौन सा मसला है, वो हम अभी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा मलिक हूँ, और हाल ही में इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम से फ्री हुई हूँ। सारा ने झट हाथ को मुसाफा के अंदाज में आगे करते हुए अपना तारुफ करवाया, जिसे बगैर किसी पस व पेश के परीशा ने थाम लिया और अपना तारुफ करवाने लगी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम परीशा बिलाल अहमद है, और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, हैरत है, सारा ने हैरान होते हुए कहा। हैरानगी कैसी? परीशा ने ना समझ आने वाले अंदाज में देखते हुए कहा, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, फिर भी इस सब के लिए वक्त निकाल लेती हो। आई एम इम्प्रेस्ड, सारा ने मुतासिर होते हुए कहा, तो परीशा जमकर मुस्कुरा दी। इसके बाद कुछ देर बातें होती रहीं, फिर दोनों अपने अपने घर चल दी। सारा
اور پریشا کی ملاقات تقریباً روز ہونے لگی تھی۔ عادتیں ایک جیسی ہونے کے باعث دونوں بہت جلد دوستی کے گہرے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کے باعث دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیتی، یہاں تک کہ گھر آنے جانے کا سلسلہ بھی چل نکلا تھا۔ اکثر پریشا سارا کو اپنے گھر لے آتی، سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، کوکنگ کرتے اور کارڈز کھیلتے گزر جاتا، اور شام میں شہروز کی آمد کے ساتھ ہی وہ پریشا سے اجازت لے کر گھر روانہ ہو جاتی۔ شہروز کو اپنی بہن کی یہ سہیلی بہت پسند آئی تھی، نرم و نازک سی، سادہ سی طبیعت سی۔ سارا شہروز کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ سارا کے آ جانے سے جو اکیلا پن پہلے اس گھر میں تھا وہ اب رونق میں بدل جاتا تھا۔ پورا گھر سارا اور پریشا کی کلکلاہٹوں سے گونجتا رہتا تھا، اور اب شہروز اس رونق کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے شہروز نے اس سلسلے میں اپنی بہن کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اپنے بھائی کے انتخاب پر پریشا جہاں شوق تھی وہیں بے انتہا خوش بھی تھی، اور اپنے بھائی کی نیا پار لگانے کے لیے اسے اپنی بیسٹ فرینڈ کی رضامندی درکار تھی، جس پر فوراً اسے پیشتر عمل کرتے ہوئے اس نے سارا کو قریبی کافی شاپ پر بلایا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پریشا نے اچانک سارا سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو کافی پیتی سارا کو اچھو لگ گیا تھا۔ شاید وہ اس اچانک سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ آرام سے میری بہن، پریشا مسکراہٹ دباتے ہوئے سارا کی پیٹھ سہلانے لگی۔ پر میں تو کسی کو پسند نہیں کرتی۔ سارا نے فوراً اسے پیشتر نفی میں سر ہلایا، جیسے اس طرح نہ کرنے سے اس کے دل کا چور پکڑا جائے گا۔ ہاں تو بی بنو، پسند کرو بھی، کون رہا ہے تم سے؟ اب تو ہم ڈائریکٹ تمہاری شادی کروائیں گے، پریشا نے خالصتاً بڑی بی کے انداز میں کہا، جس پر سارا نے بے اختیار مسکراتے ہوئے بولی، جی تو بی اماں، شادی کے لیے بھی ایک عدد دلہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلہا تم تیار ہی سمجھو، پریشا نے ایک آنکھ شرارت سے میچتے ہوئے کہا۔ ویسے شہروز بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارا نے کچھ بولنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ پریشا نے جھک کے رازدارانہ انداز میں سوال کر کے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ پہلے کئی لمحے اس کو دیکھتی رہی، اور پھر جب بات سمجھ آئی تو بلش کر گئی، اور یہی ایک لمحہ بہت تھا پریشا کے لیے۔ وہ سارا کے دل کے چور کو پکڑ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سارا پریشا کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بجلد اٹھی، جسے ہر شے نے دوبارہ کھینچ کر بٹھا لیا۔ وہ ایک بار پھر پریشا کے نرغے میں آ چکی تھی۔ شروعات میں تو اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، پر مقابل بھی پریشا تھی، سو اسے ہار ماننا پڑی۔ توبہ، کتنی گھنی میسنی عوام ہے، کیسے اکیوں کے پیچے لڑا رہی تھی، اور مجھ معصوم کو خبر ہی نہیں ہوئی، پریشا نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے مسکین شکل بنائی تھی۔ دونوں نے پل کے پل ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ ہنسی، اور یوں پریشا سارا کی رضامندی لیتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ اگلے دن ملکہ الاز میں موجود تھی۔ کیونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا تو اب ساری ذمہ داری پریشا پر تھی۔ سارا اور پریشا کی دوستی کے علاوہ کچھ بزنس کے تعلقات کے بنا پر بھی سارا کے والد اذہان ملک شہروز کو جانتے تھے، اس لیے رشتے سے خاصے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ تمام بزرگوں کی موجودگی میں یہ رشتہ طے پایا تھا، اس لیے جھٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق اگلے ماہ شادی ہونا قرار پائی تھی، جس کی وجہ سے دونوں گھروں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ پریشا نہ جانے کتنی دیر ان یادوں میں گم رہتی جب شہروز کی آواز نے اس کی سوچوں کے ارتکاز کو توڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں لاؤنج کی کھڑکی سے باہر لان میں تیار ہونے والی تیاریوں کو بے دہانی میں دیکھ رہی تھی۔ ہال میں واپس آتے ہی اس نے تمام سوچوں کو جھٹک کر اوپر شہروز کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جو اسے کچھ نہ ملنے پر آوازیں لگا رہا تھا۔ لاؤنج سے نکلتے وقت وہ اپنے والدین کی تصویر کو مسکرا کر دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ سارا کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ وہ خود ایک قابل بزنس مین کی بیٹی تھی۔ سارا کے والدین کی طلاق ہو چکی تھی، کیونکہ سارا کی والدہ مغربی معاشرے کی پلی بڑی خاتون تھیں، جو کہ ازبان کے رنگ و روپ میں نہ ڈھل سکی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بچوں سارا اور ارمان کو اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کر ان سے طلاق لے کر واپس پردیس چلی گئی تھیں۔ اصل میں اذہان اور ثانیہ کی یہ پسند کی شادی تھی، جو اذہان نے اپنے بڑوں کے خلاف جا کر کی تھی۔ اسی وجہ سے اذہان کو اپنے گھر والوں سے قطع تعلق ہونا پڑا، پر اب جس کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا، آج وہی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اذہان بری طرح سے اندرونی خلفشار کا شکار تھے۔ اذہان کے والدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سب بھلا کر انہیں صدقے دل سے معاف کر دیا تھا،
اور اذہان کو دونوں بچوں سمیت ملک ولاز لے آئے تھے۔ ملک ولاز میں تیاریاں اپنے زور پکڑ چکی تھیں۔ ملک کے معروف ڈائریکٹرز کی زیر نگرانی میں ملک ولاز کے در و دیوار کو سجایا جا رہا تھا۔ گھر بھر میں جشن کا سما تھا، اور کیوں نہ ہوتا بھائی، آخر کو دو خوشیاں اکٹھی ہو رہی تھیں، ایک سارا کی شادی اور دوسری لاڈلے بیٹے کی واپسی۔ ہر کوئی بے حد مسرور تھا۔ بس جو بات رنگ میں بھنگ کام کر رہی تھی وہ تھی ارمان کی گرل فرینڈ مایا۔ یہ وہ ہستی تھی جس کی وجہ سے سب کا چہتا ارمان آج اتنی دوری پر تھا۔ دراصل پڑھنے کی غرض سے امریکہ گئے ہوئے ارمان کی ملاقات شولڈر کٹ شہد رنگ بالوں والی مایا سے ہوئی، جو کافی حد تک ارمان کی طبیعت سے مطابقت رکھتی تھی۔ چنانچہ جلد ہی یہ دوستی پسند میں تبدیل ہو چکی تھی، اور پڑھائی کی غرض سے آئے ہوئے ارمان نے وہی ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اذہان کو خبر ہوئی تو وہ بے حد پریشان ہوئے، جبکہ دادا صاحب تو ہتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ سب نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ اذہان کے ساتھ ہو چکا ہے وہی اب ارمان کے ساتھ ہو، پر ارمان اپنے موقف پر قائم تھا کہ 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ خیر، اذہان اب یہ انگلی کاٹنے سے تو رہے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس سے ملنے اور سارا کے ساتھ سال بعد چکر لگا لیتے تھے، اور اگر کوئی اپنے موقف سے نہیں ہٹا تھا تو وہ تھے ارمان کے عزیز از جان دوست ان کے دادا صاحب۔ دونوں پارٹیاں اپنے موقف سے ایک انچ ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعلقات کشیدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب اتنے سالوں بعد اپنی بہن کی شادی کا سن کے ارمان سب کچھ بالائے طاق رکھ کر پاکستان آ رہا تھا، پر وہ آنے سے پہلے سارا کو اعتماد میں لے چکا تھا کہ وہ مایا کی موجودگی میں حالات کو سنبھال لیں۔ مایا تو سارا کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، پر اپنے بھائی کے منہ پیچھے وہ چپ تھی۔ اور بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ملک ولاز کے پورز میں ایک لینڈ کروز تیزی سے آ کر رکی۔ گاڑی سے اتر کر ارمان نے گہری سانس فضا میں خارج کی، ایک دائرانہ نظر لان پر ڈالی، پھر دوسری طرف دروازے کا پاس کھڑے اپنوں پر جو کہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکراتا ہوا مایا کے ہم قدم چلتا سب کی طرف آیا تھا۔ باہر کی فضاؤں نے اس کی گہری سی آنکھوں اور مغرور تن نقوش کو اور بھی رانائی بخشی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اوپر سے تھا بھی جائیداد کا تنہا وارث۔ ایسے میں لڑکی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی، اور انہی لڑکیوں میں مایا بھی شامل تھی، جو کہ ارمان کے ذاتی بزنس اور لائف سٹائل سے متاثر تھی۔ وہ ایک مادہ پرست لڑکی تھی جس کو اذہان نے امریکہ میں ہوئی مایا سے پہلی ملاقات میں ہی بھانپ لیا تھا۔ اس وقت تو وہ ارمان سے کچھ نہیں کہہ سکے تھے، پر پاکستان واپسی پر اچھا خاصا سین ہو گیا تھا۔ ہر کسی نے اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا، پر تھا کہ وہی تین بات۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے مایا کے ہم قدم چلتا آیا، اور بڑی عقیدت سے اس نے اپنی دادی جان کے آگے سر جھکا دیا۔ دادی تو نہال ہی ہو گئی تھیں، انہوں نے سر پر پیار کرتے ہوئے اس پر سے کئی نوٹ وارے تھے۔ دادی جان سے پیار لینے کے بعد وہ سیدھا اپنے باپ سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ اذہان نے پوری گرمجوشی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیٹا لیا تھا، اور پھر علیحدہ ہوتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سارا جو اپنے اکلوتے بھائی کے گلے لگ کر روئی تو سب کو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ وہ تھی ہی ایسی اپنے بھائی کے معاملے میں، حساس اور جذباتی۔ وہ کیا ساری بہنیں اپنے بھائی کے معاملے میں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ سارا سے ملنے کے بعد وہ ریحان اور سحر سے ملا، جو کہ اذہان کے مرحوم چچا زاد بھائی کے بچے تھے۔ ریحان ارمان کا ہم عمر، جبکہ سحر ان سے چند سال چھوٹی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد دادا جان نے انہیں اپنے پاس رکھا تھا، اور ان کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی تھی۔ ویز میں بڑی، میرا دوست کہاں ہے؟ جس جوش سے ارمان نے دادا صاحب کے بارے میں پوچھا تھا، ٹھیک اسی طرح ایک دم خاموش بھی ہو گیا تھا۔ ان کی عدم موجودگی ان کی ناراضگی کا سب سے اہم ثبوت تھی۔ ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنے کی غرض سے سارا نے ارمان کو مخاطب کیا، ارے بھائی، مایا سے تو سب کو ملواؤ۔ اور پھر ارمان نے مایا کا سب سے تعارف کروایا۔ سب ارمان کی وجہ سے اس پر کٹی حسینہ سے ملے تھے، ورنہ تو وہ سب مایا کو منہ لگانے کے بھی روادار نہ تھے۔ اس کے بعد آرام کی غرض سے مایا کو گیسٹ روم میں لے جایا گیا، جبکہ ارمان دادا صاحب کو ملنے کی غرض سے ان کی لائبریری میں چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کے اس پہر وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے ملک ولاز کی جدید طرز پر بنی لائبریری میں قدم رکھا، اپنی توقع کے عین مطابق انہیں مطالعے میں محو پایا۔ السلام علیکم،
گلا کھنکارتے ہوئے ارمان نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارمان کے سلام کا سرسری جواب دے کر وہ اس کی سائڈ سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ارمان کئی لمحے غیر یقینی سے اس کرسی کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے دادا صاحب موجود تھے، اور پھر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا کہ اتنے سالوں بعد بھی دادا صاحب ہنوز ناراضگی قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ان کے بہترین دوست تھے۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے دوست کے ساتھ؟ اس نے منہ پھیلائے سر جھٹکا۔ ارمان دادا صاحب کے فیصلے پر پریکٹیکل ہونے کی بجائے جذباتی اور خود غرض ہو کر سوچ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب اس پر اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ ہر عورت اس کی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ضروری تو نہیں کہ جو اذہان کے ساتھ ہوا وہی ارمان کے ساتھ ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب خواہ مخواہ وہم کر رہے ہیں، اس لیے وہ سب کا وہم دور کرنے کے لیے مایا کو اپنے ساتھ لایا تھا، پر یہاں تو مرغے کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ خیر، جہاں سوچوں میں تضاد آ جائے وہاں ناراضگی اور سرد مہریاں جہنم لے لیتی ہیں۔ سارا نے ارمان کو لائبریری سے منہ پھیلائے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ارمان؟ سارا ضبط کرتے ہوئے دکھ سے بولی۔ کیا ہے؟ ارمان جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا، اور دراصل وہ اس کے متعلق بات کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیا ہے، پر جو بھی ہے کم از کم ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھو ارمان، اس طرح بڑوں کے فیصلوں کے بغیر زندگی کے فیصلے خود نہیں کیے جاتے، خصوصاً تب جب مثال آپ کے سامنے ہو۔ تم جانتے بھی ہو بابا جان، دادا جان، دادی جان سب کتنے پریشان ہیں تمہیں لے کر، پر تم ہو کہ… سارا ارمان کو فکر مندی سے سمجھا رہی تھی، پر ارمان کو مسلسل اپنی طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر چڑ کر بولی۔ اب کیا ہے؟ کیوں مسکرائے جا رہے ہو؟ سارا کے چڑھنے پر ارمان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہاں آپ کی سعادت کو میں نے کتنا مس کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس طرح پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں۔ ارمان نے شرارتاً کہا تو بے ساختہ سارا نے اپنی انگلیوں سے چہرے کو جانچتے ہوئے مصنوعی مغروریت سے کہا، بس کر دو، زیادہ بھی نہ چھوڑا کرو، مجھے پتہ ہے میری خوبصورتی سے جلتے ہو تم۔ خوش فہمی تو دیکھے محترمہ کی۔ اللہ میری توبہ! ارمان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسی انداز میں کہا، خوش فہمی ہی ہے نا، غلط فہمی تو نہیں، اور بات بدل کر زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ سارا نے ارمان کا کان مروڑتے ہوئے اسے پیار بھری ڈانٹ سے نوازا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ خوشیانہ ہو کر ہنس پڑا تھا، کیونکہ وہ حقیقتاً بات کا رخ بڑی چالاکی سے بدل گیا تھا، جسے سارا نے بھانپ لیا تھا۔ اچھا نا، ریلیکس، میں کر لوں گا ہینڈل، ارمان نے غیر سنجیدگی سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، پر سارا کا ان کچیدہ حالات سے دل گھبرا اٹھا تھا، اس لیے ارمان کے غیر سنجیدہ رویے پر تپ کر بولی، کہیں کر ہی نہ لینا تم، جسے سنتے ہی ارمان کا کہکا بے ساختہ تھا، واچ آؤٹ مسٹر سپر کول، کہیں کولنس کے چکر میں فولنس کا شکار نہ بن جانا، اور جتنے پر مارنے ہیں مار لو، آخر میں ہم نے تمہاری شادی وہیں کرنی ہے جہاں بابا جان کہیں گے۔ سارا نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے آخر میں وارننگ کے انداز میں کہا، اچھا بابا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی آپ آرام کریں اور میں بھی تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، شام میں مہندی کا فنکشن ہے۔ سارا کا لیکچر طوالت پکڑنے لگا تو ارمان گھبرا کر اٹھ گیا، اور سارا کی اس حرکت پر بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن اکٹھا ہونا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں ملک ولاز کی تیاریاں دیکھنے لائق تھیں۔ مہندی کا پنڈال لان میں سجایا گیا تھا، پورا ملک ولاز برقی کہکہوں سے کمکموں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف سے مہندی، اپٹن اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ ارمان کالے رنگ کے شلوار کرتے پر نارنجی رنگ کا بلیزر پہنے، خوشبوؤں میں بسا نکھرا نکھرا سا اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ دلہے والوں کا استقبال کرنے کے لیے اذہان کے ساتھ کھڑا تھا۔ انٹرنس کے اطراف میں ڈھول والے ڈھول بجا رہے تھے۔ سامنے سے شہروز سفید کلف لگے شلوار کرتے میں برگنڈی رنگ کا بلیزر پہنے شہزادوں جیسی آن لی اپنی بہن کے ہمراہ پوری شان سے چل کر آ رہا تھا۔ پریشے نے ہرے اور جامنی رنگ کے امتزاج کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جو اس کی گوری رنگت پر اور بھی دمک رہا تھا۔ کانوں پر جھمکی اور ماتھا پٹی پہنے، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے اس میں گجرا لگا کر انہیں آگے کی طرف چھوڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بڑا سا خوبصورت مہندی کا تھال پکڑے وہ شہروز اور دیگر دوست احباب کے ہمراہ
آگے بڑھی تھی۔ بہت شاندار سے استقبال کے بعد شہروز ارمان اور ازمان سے ملے، دادا صاحب اور دادی جان سے پیار لیا اور پھر شہروز کو پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھا دیا۔ پریشا سیدھا سارا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا سے ملنے کے بعد دوپٹے کی چھاؤں میں اسے لے لیے جھولے تک لا رہی تھی۔ پھر بڑوں کی اجازت سے سارا کو پھولوں کے بنے تمام زیورات باری باری پہنائے گئے تھے۔ سارا نے بوٹل گرین اور پیلے امتزاج کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ پھولوں کے زیورات نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جھولے کے قریب رنگ برنگے فلور کش اور گاؤ تکیے ایک ترتیب سے لگائے گئے تھے۔ بڑوں کے لیے تخت پوش کا انتظام تھا۔ پاس ہی بڑے کشن پر جھولے کے ساتھ پریشا بیٹھی تھی، جو تخت پوش پر بیٹھے اذہان اور دادا صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ دادی جان ماسی خیرہ کو ہدایتیں دینے میں مصروف تھی اور ارمان مایا کا تعارف سب سے کروا رہا تھا۔ مایا نے وائٹ کلر کی نفیس سی شرٹ اور پنڈلیوں تک آتی کیپری پہنی ہوئی تھی۔ وہ ایک ادا کے ساتھ ارمان کے ساتھ پھر رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ منظر ناگوار لگ رہا تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ سب کو مصروف دیکھ کر شہروز سارا کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا تھا، جس پر سارا مسلسل مسکرائے جا رہی تھی، اور یہ منظر ارمان کی نظروں سے محظوظ نہیں رہ سکا تھا۔ چنانچہ نے فوراً اسے پیشتر دھمکا تھا۔ اوہو، بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں، ارمان نے دانت نکوستے ہوئے شرارتاً کہا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چوری پکڑے جانے پر شہروز کا سیانہ سا ہو کر مسکرا دیا تھا، اور ان کے پاس بیٹھی پریشا اور سب لوگ متوجہ ہو چکے تھے۔ تو پھر کیسی بات ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ارمان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر خالصتاً زنانہ انداز میں کہا تو کئی نفرئی کہے گونج رہے تھے۔ اس کے لیے آپ کو بھی گھوڑی چڑھنا لازمی ہے۔ اب کے شہروز بھی میدان میں آ گیا تھا۔ شہروز کے ترکی بترکی جواب دینے پر ارمان بھی محظوظ ہوا تھا۔ ریحان ویڈیو کیمرہ لیے پاس ہی آ گیا تھا اور ویڈیو بنانے لگا تھا۔ سحر جو مایا کو کمپنی دے رہی تھی وہ بھی وہاں چلی آئی تھی۔ آپ نے بتایا بڑی تاخیر سے ہے، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ گھوڑی چڑھ جاتا۔ ارمان نے بہت معصومانہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب کون سا دیر ہوئی ہے، آ جاؤ میرے ساتھ ہی۔ شہروز نے بھی فراغ دلی سے آفر کی۔ آ جاؤں؟ ارمان نے آگے کو جھکتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے رازداری سے پوچھا۔ ہاں بھائی آ جاؤ۔ شہروز نے ایک بار پھر فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ ارمان کو بھی شادی کی آفر کی، مگر وہ ارمان کے لفظوں کی ذومعنیت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ شہروز کے کہنے کی دیر تھی کہ ارمان جھٹکے سے آگے بڑھا اور شہروز اور سارا کے درمیان جگہ بناتے ہوئے جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں بیچارے اس اچانک افتتاح پر ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہر طرف ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ درمیان میں ارمان دونوں کے بازو میں اپنا بازو پھنسائے دانت نکال کر ہنس رہا تھا، اور سب ارمان کی شرارت کو سمجھ کر دل کھول کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے بچپن سے کباب میں ہڈی بننے کا بہت شوق تھا، ارمان نے بچوں کی طرح معصوم شکل بنا کر کہا۔ سین کے اور بھی دلچسپ ہو جانے پر پریشا بھی کھڑی ہو کر اپنے اسمارٹ فون سے ان تینوں کی تصویر بنانے لگی۔ اسے اپنے بھابھی کا یہ کلنڈر اور شوخ طبیعت کا بھائی اچھا لگا تھا، جس کی طبیعت میں زندگی کے تمام رنگ نظر آتے تھے۔ دادا صاحب بھی پہلو بدل کر مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہو گیا نا شوق پورا؟ اب کی بار سارا کی دبی دبی آواز ہے، جو بیچاری ایک طرف پھنس کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کی ایک بازو ابھی بھی ارمان کے بازو میں پھنسی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔